पड़ा कर आपके ऐसी जगह पर मारता रहा कि जिसे मारना किसी भी तरह से दीन में, उस जगह पर मारना, वो दीन के अंदर कभी भी काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। आप दीन छोड़े, इंसानों में काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि शायद जानवरों की भी इज्जत नफ्स होती है। ये जानवरों से भी बदतर सलूक करता रहा, डंडे मुर्गा बना के मारता रहा, और इसको हम कहते हैं हमारे कल्चर में उस्ताद का एहतराम। अच्छा, आप छोटे थे, आपको थप्पड़ पड़े, आपको जो है वो गालियां सुनने को मिले, आपके साथ जो मर्जी सलूक हो, आप हिफ्ज़ कुरान करने कारी साहब के पास गए हैं, तो जहां जहां डंडा पड़ रहा है वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो रही है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी दीन के ऊपर बोहतान मारे गए, बड़े बड़े बोहतान दीन के ऊपर। दीन ने कहा लिखा हुआ डंडा मार, जहां डंडे की मार पड़ेगी वहां जहन्नम की आग हराम है? ना किसी कुरान की आयत में, ना किसी हदीस में। बल्कि दीन तो जुल्म सहने को हराम करार देता है। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु फहुम यंतसिरून। अल्लाह ताला ने मुमिनीन की एक सिफ्त ये बयान की कि जब उनको उनके साथ ज़्यादती होती है, उनके खिलाफ बगावत होती है, उनके साथ कोई जुल्म किया जाता है, तो उनकी मदद की जाती है। वो स्टेप उठाते हैं जुल्म को रोकने वाले। घर से निकलने की दुआ एक बच्चे को भी आप यही सिखाते हैं, जिसके अंदर ये लफ्ज है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़लिम औ उज़लम। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं कि जुल्म करूं या जुल्म किया जाऊं। तो कैसा ये इंसान है इस कल्चर का, जो अपने बच्चे को ये दुआ सिखाने के बाद उसको कारी साहब के पास जा करके वो हवाले कर देता है, वो उस्ताद के हवाले कर देता है, वो खानदान के हवाले कर देता है, वो मुआशरे के हवाले कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, माँ बाप खुद, वो कालम, जो लड़की काली पैदा हो जाए, लड़का कोई जो है वो काला हो जाए, उसका नाम काला। खास तौर पर आप देहातों में जाकर के देखें, मिडिल क्लास की दुनिया देखें, और अपर सोसाइटी के अंदर भी यही हालात हैं। अपने अपने अंदाज से डिप्रेशन निकल रहे हैं। तो कोई काला है, कोई ठिगना है, कोई छोटा है, कोई जो है वो मोटा है, कोई फला है। ये हमारे यहाँ ये चीजें चलती हैं। तो जिल्लत को इस तरीके से सहा जाता है कि बचपन से ही जिल्लत सहने के पैटर्न्स हम अपनाते हैं। और जो जिंदगी की मराहिल, पहले आप अपने बचपन छोटे होते हैं तो माँ बाप को जलील करने का हक होता है, फिर उस्तादों को जलील करने का हक होता है, फिर अगर आप शादीशुदा हो गए हैं, ठीक है, तो अब भी आपके पास दो ही चांस है, या तो आप जलील करें या जलील हो। जो जलील नहीं करता वो जलील होता है। आप अज़दवाजी जिंदगी में यहाँ पे 99% केस उठा के देख लें, या तो एक फरीक जो है वो जलील कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो हो रहा होगा। नॉर्मल लाइफ किसी की नहीं होगी यहाँ, इल्ला मन रहीम अल्लाह। बहुत कम लोग हैं जो पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर कुछ बड़े अहदाफ होते हैं, जो उस जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं कि जो मरने के बाद आने वाली है, जो उम्मत का दर्द अपने दिल में रखते हैं, इस्लाम की नुसरत के लिए खड़े होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी दीनदार तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, दीन की बात करने वाले बहुत ज्यादा है, मगर दुख की बात यह है कि दीनदार बंदे ने दीन का जो जिम्मेदारी जो है ना, वो तो आई हुई है उसके ऊपर ना, कि वो उसने अपने बच्चों को वो उस पर बच्चों की तरबियत कर रहा है, वो तो कमाल है। मगर उसके साथ ही कल्चर का वो सारा गंद, वो ये नहीं कि उसको वो छोड़ के बच्चों को रिलैक्स करके, माशाल्लाह आप देखें ना, एक बंदा कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह के नूर से रोशनी ले रहा है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मेहनत करने पर खड़ा है, तो आप उसको अब कोई किसी और जो है ना दिए की रोशनी की जरूरत नहीं है उसको, और रोशनी तो है भी नहीं इस कल्चर की। तो इस कल्चर का जो अंधेरा है, वो उस दीनदार भी वो साथ लेके चल रहा है, उसको मुसल्लत किए हुए हैं। तो ये जो जिल्लत को सहना है, ये होते 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 अज़दवाजी जिंदगी तक
بلکہ ازدواجی زندگی تو نام ہی اسی کا ہے. خاص طور پر اگر عورت ہے تو عورت تو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہے اس کا؟ عورت کا مقصد کیا ہے؟ عورت ہو اور وہ سسرال نہ سنبھالے، عورت ہو وہ کڑوی کسیلی باتیں نہ سہے، عورت ہو اور وہ صبر اور برداشت سے خالی ہو، وہ ریئیکشن دے دے. نہیں، اس کو معاشرہ الاؤ نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں ایسا کرتی نہیں ہیں. عورتیں بڑی بڑی جو ہے وہ بد زبان بھی ہوتی ہیں، بد تہذیب بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر ایک بڑا کردار خود اس معاشرے کا ہوتا ہے. اگر آپ دوسرے انسان کو ایک پرسکون زندگی دے رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک نارمل طریقے سے رہے گا، نارمل رویے میں رہے گا. لیکن اگر آپ بچپن سے ہی ایک بچی کو یہ کبھی بھائی کے تسلط میں دے رہے ہیں، کبھی کسی کے تسلط میں، کبھی کسی کے، اور اب آخر کے اندر وہ خاوند کے ایک تسلط ہوا ہے جو اسلام جس کی بات کرتا ہے، ولی کا ہونا، اس کا ہرگز انکار نہیں کرتے. باپ کی وہ حیثیت جو اسلام دے رہا ہے، لیکن وہیں پر اسلام بیٹی کو بھی تو حیثیت دے رہا ہے. اس کو ابا جی کو یہ بھی تو سمجھا رہا ہے کہ بیٹی سے پوچھ کے شادی کرنا، کہاں چاہتی ہے، جہاں وہ اس کی چاہت نہیں ہے وہاں مت کرنا، اس کو اس کی وراثت میں حصہ دینا، اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے پیغام نہ دینا، اس کی اگلی زندگی کیسی ہے اس سے پوچھنا، اس کی خوشی اور غمی میں تم اس کے ساتھ کھڑے ہونا. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھر سے بس رخصت کر دی جائے اور بس. ہمارے باپ بھی رخصت کرتے ہوئے پورا خاندان روتا ہے، بھائی صاحب بھی رو رہے ہوتے ہیں، ابا بھی رو رہے ہوتے ہیں، پورے وہ گانے بھی ایسے بنے ہوئے نا، وہ بابل پتہ نہیں کیا پہلے مجھے سنتا رہا ہوں، مجھے تو ابھی لفظ یاد نہیں ہے، بڑے دکھی قسم کے جو ہے نا وہ گیت ہوتے ہیں، بابل دا ویڑا چھڑ کے اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی. مطلب آپ سنیں گے تو رونے لگ جائیں گے. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ شادی ہو رہی ہے تو کیا میت جا رہی ہے؟ تو میت ہی ہے نا بھائی. ایسے گانے کیوں بنتے ہیں؟ ایسے گیت کیوں سنائے جاتے ہیں؟ یہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کیوں جو ہے وہ دورے پڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ میت سمجھ کے ہی نکال رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے یہ سمجھا ہو کہ یہ بیٹی کا یہ گھر ہے، اس کا میکا شیکا نہیں ہے، یہ اس کا گھر ہے، تو جب چاہے یہاں پر آئے. ہم اس کے معاملات میں اصلاح کے لیے اس کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑے ہونا چاہیے، دین کی تعلیم ہے. مگر اگر وہ کسی ذلت میں، کسی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکالنا بھی تو دین کی تعلیم ہے. کتنی صحابیات نے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئی، ان کے ماں باپ نے کبھی آپ کو عرب میں نظر نہیں آئے گا. حتیٰ کہ میرا خیال ہے کہ جاہلی کلچر میں بھی نظر نہیں آئے گا. ابو جہل اور ابو لہب بھی اس طرح کی باتیں کرتے نظر نہیں آئیں گے کہ بس تم جو ہے نا اب چلی گئی ہو تو جو ہے نا تمہاری میت آئے، دروازے بند ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، یہ حدیث موجود ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور کتنی صحابیات کو طلاق ہوئی. تو ذلت کو مسلسل ہم پریکٹس کرتے ہیں، ذلت مسلسل ہم پریکٹس کرتے ہیں، حتیٰ کہ ذلت کو پریکٹس کرنا اتنا زیادہ ہے کہ ہم نارمل رہ نہیں سکتے. میں نے بہت زیادہ محسوس کیا کہ ہم بیٹھیں گے نا تو ہم کسی نہ کسی ایشو کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. اچھا ایشو کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس میں کیا ہوگا؟ پھر آپ جب غور کریں گے نا تو ایک بندہ جو ہے نا وہ ذلیل کر رہا ہوگا، دوسرا ذلیل ہو رہا ہوگا. یہ سگے بہن بھائیوں میں بھی یہی گیم چل رہی ہوگی، ایک کو نشانہ بنا کے بیٹھے ہوں گے، ایک کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوگی، یا پھر ایک فیملی کسی دوسری فیملی کے اوپر جو ہے نا وہ پوری طرح سے جو ہے نا حملہ آور ہوگی. کسی کے قد پہ باتیں ہو رہی ہیں، کسی کی شکل پہ باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے کام اور کسی کے کام کاج پہ باتیں ہو رہی ہیں. اوئے ہوئے فلاں کے تو بچے ہی نہیں ہوتے، وہ آپ اب اس کو چھیڑ رہے ہیں. اس کلچر میں عورت کی، آدمی کی، ہر ایک کی زندگی اس کے دائرے میں اتنی سخت ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں محض لوگوں کو فیس کرنے کے لیے آئے ہیں. لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں. اچھا کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اس کو میرا خیال ہے دن میں کوئی 3-4 بندے تو مل جاتے ہوں گے نا. وہ بچاری باہر نہ نکلے الگ بات ہے، باہر نکلے گی جو ہی فلاں حکیم صاحب کے پاس چلے جائیں، فلاں بابا کے پاس چلے جائیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں.
مسلسل اس کو احساس دلاتے رہیں گے کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور کچھ نہیں تو دعا ہی اس کے ساتھ میں دعا کریں گے کہ اللہ تینوں پتر دے دے، اور بیوی تو نے دعا دینی ہے، تو دے اپنے دل میں دے اس کو دعا، اس کو کیوں احساس دلاتی ہے کہ تیرا جو ہے نا وہ بچہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے اگر اللہ نہ کرے کوئی بچہ معذوری کا شکار ہو، کسی قسم کا اس کے اندر نقص ہو، اس کی تو زندگی ذلیل ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے تو سوائے خودکشی کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر سہنا ہے، اس کی بے عزتی ہونی ہے۔ اسپیشل جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں تو بہت بڑا برڈن ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہی او ہو بیچاری بیچارہ۔ تو یہ اتنا بڑا دائرہ ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ جتنا دیکھیں گے نا آپ کو اتنا محسوس ہوگا کہ ہم مسلسل اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں، ہم مسلسل سہنے کا عمل کر رہے ہیں، ہم مسلسل سہنے کا عمل کر رہے ہیں، یا پھر دوسرے بندے کو سہنے پہ مجبور کر رہے ہیں، ہم ان دو سے کنڈیشن سے باہر نہیں نکل پا رہے، اسی کے اندر پکتے چلے جا رہے، حتیٰ کہ ہمارا دینی طبقہ، ہم جو دینی طور پر بھی فالو کرتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں اس پہ غور کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس وقت کے جو بڑے بڑے مشہور قسم کے آپ کو نظر آئیں گے نا، چاہے وہ کوئی مولانا حضرات ہوں، ٹھیک ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، علماء حق ہر دور میں ہوئے، آج بھی موجود ہیں الحمدللہ، لیکن آپ دیکھیں جو بڑے بڑے لیڈر بنتے ہیں نا، تاکہ ایون موٹیویشنل سپیکرز اور اس طرح کی جو بھی شخصیات ہوتی ہیں، آپ ان کے اندر اکثریت ان کو پائیں گے جو بے عزتی کرتے ہیں، یعنی لوگ اپنے لیڈر سے اپنی گندی کروا کے نا لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور لوگوں کی اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے ذلت کو پیا ہے پانی کی طرح۔ تو اب ہمیں جو مولوی صاحب ہماری بے عزتی کر رہے ہو نا، ہماری کر رہے ہو یا ہمارے مقابلے میں کسی دوسرے فرقے کی کر رہے ہو، یعنی ایون میں اس بات پر اتنا مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دین کی جو بنیادی عقائد کے اوپر تک جو بحثیں ہیں، وہ تک جو ہے وہ اس کے اندر تک جو ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے سے زیادہ تعصب اور فرقہ واریت موجود ہوتی ہے۔ نہیں، ایک مولوی صاحب دوسرے فرقے کو رگڑ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شرک کرتا ہے۔ اب تو ویسے اس موضوع پر کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اللہ رحم کرے، اب تو وحدت ادیان اور مکالمہ بین المذاہب اور سارے ہی حق پر ہیں، اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی بولے گا نا تو وہ یہ بات نہیں کرے گا کہ اللہ کے بندو تم کہاں جا رہے ہو، جنت اور جہنم کی بات نہیں کرے گا، اللہ کی کبریائی کی بات نہیں کرے گا، ہم فلاں جماعت کے لوگ ہیں۔ آپ ذرا بڑے بڑے مولاناز کی تقریریں سنیں مسلکوں کی، ہماری پہچان ہے اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی سنت۔ تو بھائی کون سے لہجے میں بات کر رہے ہو؟ چیز کیا ہو تم؟ تمہاری پہچان ہے، تمہاری جماعت کی پہچان ہے، ہمارے مسلک کی پہچان ہے۔ او بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہو کہ اپنی طرف بلا رہے ہو؟ مسلک کوئی ٹھپا لگا کے اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا ہوا ہے کہ اللہ نے کوئی تمہیں قاعدہ قانون بتایا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، اس پر نہیں چلو گے تو جہنم ملے گی؟ اس میں مسلک کہاں سے آ گیا آپ کا؟ اور ایسے لوگوں کے پھر اپنے مسلک میں جب بلنڈرز آتے ہیں نا، بڑی بڑی بدعقیدگیاں، وہ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہوں گے، اس کو چھپا رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے یعنی میں نے جمعہ پڑھا اور مولانا صاحب نے جو ہے نا وہ شروع ہو گئے، آپ کسی بھی مسئلے کو لے لیں، آپ دیکھیں گے کہ مولوی جو ہے نا اکثر وہ بے عزتی کر رہے ہوں گے، سوائے چند اللہ والوں کے بے عزتی کر رہے ہوں گے، یہ بے پردہ عورتیں، یہ جو ہے وہ بے پرد خواتین، ان کے بے غیرت ماں باپ، یہ لینگویج یوز ہو رہی ہوگی۔ اچھا جہنم کے بھی فتوے ایسے دے رہے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔